आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उड़ी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, बारामूला में हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से एक बढ़ता हुआ कंसेंसस है कि ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं या हो रही हैं, इनका असल मतलब जो है वो कश्मीर से तवज्जो हटाना है। कश्मीर का मसला जो कि आज 86 रोज़ हुए अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा हुआ है, वहाँ पे शेलिंग भी जारी है, वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे लोग अपने जान से भी हाथ धो रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। उस हवाले से कम बात हो रही है आजकल मीडिया में, और इस हवाले से ज़्यादा बात हो रही है कि देखिए जनाब, भारत ने कितना तगड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने टारगेट्स हिट किए हैं। 38 लोग जो हैं वो मार दिए हैं भारत ने, जिनके शवाहिद अभी तक नहीं मिल रहे, जिनके जुस्ते खाकी जो हैं वो भी नहीं मिल रहे। और ऊपर से यूनाइटेड नेशंस जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसने भी कह दिया है कि इस किस्म की कोई भी कार्रवाई उनके मुशाहिदे में नहीं है, जिस पर इंडिया के अकबरुद्दीन साहब के जो यूनाइटेड नेशंस के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं परमानेंट वहाँ पे, वो बहुत सीख पा हुए और उन्होंने कहा कि हमने तो कार्रवाई कर दी, शवाहिद देना या ना देना ये हमारा काम नहीं है। राजनाथ साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं वेट एंड सी, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए हम शवाहिद देंगे, किस किस्म के शवाहिद देंगे, जब वो देंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज जो हम कहना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो ये है कि तवज्जो अगर आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हट नहीं पाएगी, क्योंकि कश्मीर का मसला जूं का तू बरकरार है। और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से पॉलिटिकल कंसेंसस भी आज डेवलप किया गया है। तमाम पार्टियों के सरबराहान रिप्रेजेंटेटिव आज वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने उनको अपने साथ होने की यकीन दहानी करवाई है मसला कश्मीर के हवाले से। लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म भी किया है, जो कि प्रोग्राम के दौरान हम डिस्कस भी करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराए देता हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। डॉक्टर वेद प्रताप वेदक, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने इब्तदाइये में ये कहा कि एक बड़े वसी पैमाने पे कोशिश की जा रही है कश्मीर से तवज्जो हटाने की। आप अगर मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं तो हमें वो स्टेप्स गिनवा दीजिए जो इंडिया ने अभी तक लिए हैं कश्मीर का मसला हल करने के लिए, या कश्मीर के अंदर जो इस वक्त अनरेस्ट फैला हुआ है उसको काम करने के लिए किससे बातचीत की जा रही है, किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैं लोकल कश्मीरी लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे या बैनुल अक़वामी तौर पर बात नहीं कर रहा। जी डॉक्टर साहब। जी 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 देखिए, एक बात तो अब हो गई है कि कश्मीर में पहले के मुकाबले पिछले 2-2.5 महीने से जो कोहराम मचा हुआ था वो अब बहुत हट गया है। वहाँ इस समय चैन और अमन की लोग सांस ले रहे हैं, कर्फ्यू सब दूर से हट गया है, अब ज्यादा वहाँ वाकयात नहीं हो रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यूनाइटेड नेशंस में मियाँ साहब नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी, उसके बाद सुषमा स्वराज हमारी जो वजीर खारिजा हैं उन्होंने एक तकरीर की, तो तब तक कश्मीर का मामला एकदम समझिए कि हाशिए में चला गया था। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर का मामला चलता ही रहेगा, आखिर में लोग भी थक जाते हैं, सरकारें भी थकती हैं। तो इस समय ये कहना कि कश्मीर के मामले को ढकने के लिए या छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा, मुझे बहुत ये लॉजिकल नहीं लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो बुद्धि है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि हमने 7 लॉन्च पैड दहशतगर्दों के उड़ा दिए हैं, 38 लोगों को मार दिया है। आपकी सरकार कह रही है कि कोई नहीं मरा भाई, 2 लोग आपने वहां से फायरिंग किया तो हमारे 2 लोग मर गए। आपके यहाँ से सारे पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है।
اور ہماری سرکار اور ہماری عوام سب اتنے خوش ہیں کہ دہشت گردوں کو مارا. ڈاکٹر صاحب میں اپنی عوام سے کہتا ہوں اور اپنی سرکار سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی، اور آپ کی سرکار سے بھی کہتا ہوں اور خود میاں صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ حملہ اگر کیا ہے انہوں نے تو پاکستان پہ بالکل نہیں کیا ہے. یہ اگر کیا ہے تو دہشت گردوں پہ کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے بھلائی اسی بات میں ہے کہ دہشت گرد کسی بھی طرح کے ہو، چاہے وہ افغانستان میں کرتے ہوں، چاہے بھارت میں کرتے ہوں، چاہے آپ کے ہی ملک میں کرتے ہوں، ان سب دہشت گردوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی لوگ، دہشت گردی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ ازمپشن در ازمپشن ہے کہ اگر حملہ ہوا ہے تو پھر یہ بات ہے، اگر حملہ ہوا ہے تو یہ میسج ہے دونوں عوام کے لیے. اور یہ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان ہمیں معلوم ہے بہت دنیا میں پٹ چکا اور ابھی بھی پٹ رہا ہے، یہ ہمیں بات معلوم ہے. آپ اس آرگومنٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے اگر ہم کہیں کہ حملہ ہو گیا، میں کہتا ہوں ایزیوم کر لیجئے کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، تو آپ کشمیر کے اندر حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ دو چیزیں الگ ہیں. دیکھیں، کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے پاکستان میں جتنا شور مچایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ شور ہندوستان میں مچا ہے. ہندوستان کی جمہوریت کو آپ بھی سلام کیجیے اور میں بھی سلام کرتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ میں وہ ہنگامہ ہوا ہے، ہمارے اخباروں نے، ہمارے ٹی وی چینلوں نے، میں نے خود کشمیریوں پر جو ظلم ہو گیا اس کے خلاف ہم لوگوں نے اتنا لکھا ہے، ہم لوگ بولے ہیں، ہماری راجنیتک پارٹیاں بولی ہیں، اس کا کوئی اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ 108 لوگ شہید ہو چکے ہیں، کل بھی ایک نوجوان کی جان چلی گئی، غذائی قلت وہاں پیدا ہو گئی، ادویات وہاں پہ نہیں مل رہی ہیں، بچوں کے ڈائپرز وہاں پہ نہیں مل رہے ہیں، دودھ وہاں نہیں مل رہا ہے. تو یہ جو انسانی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، سیاسی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں بتائیے آپ کیا کر رہی ہے سرکار؟ آپ لوگوں نے بہت لکھا، ہم مانتے ہیں، آپ نے لکھا بھی ہوگا، سرکار کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں کیا ہوا ہے کہ جب فوج ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اور بیچارے جو نوجوان بچے ہیں ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں. ان بچوں کو کیا معلوم کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ وہ پتھر چلاتے ہیں، یہ گولیاں چلاتے ہیں اور اندھا دھند چلاتے ہیں. جیسے پتھر چلاتے وقت وہ کچھ سوچتے نہیں کہ کسی کے ہاتھ پھوٹ جائے، جسے پھوٹ جائے گا. یہ لوگ گولیاں چلاتے وقت سوچتے نہیں ہیں. کم سے کم 5000 لوگوں گھائل ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہماری سرکار نے جب اس پر دباؤ پڑا، ہم لوگوں نے دباؤ ڈالا، تو آپ دیکھیے سینکڑوں ڈاکٹروں کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے وہاں بھیجا گیا، دوائیاں بھیجی گئی، ٹھیک ہے، ان کا علاج کیا گیا اور کئی لوگوں کو کشمیر سے جہازوں میں لا کے دلی میں بھرتی کیا گیا اور بڑا لوگوں نے دکھ منایا. دیکھیے، پاکستان میں آپ تو خیر بہت اچھے سجن ویکتی ہیں، سجن آدمی ہیں. پاکستان نے تو اس کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل ایشو بنایا ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے لوگ ہیں، وہ ہمارے بہن ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں ہیں. کشمیر میں جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے تو بہت پورے ملک کے اندر بہت تکلیف کا ایک بھاؤ ہے، تکلیف کا اثر ہے. ایسا نہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان نے اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا ہے. کشمیر کا ایک بین الاقوامی مسئلہ موجود ہے جس کے اوپر قرارداد بھی موجود ہے اور وہ آپ ہی کے جانے کی وجہ سے وہ قرارداد وہ سامنے آئی جس میں حق رائے دہی یا استصواب رائے کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو یہ بین الاقوامی کمیونٹی اس وقت پتھر کی بنی ہوئی ہے، وہ تمام جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کے پاس آؤں گا اور سوال کروں گا بین الاقوامی کمیونٹی پہ کہ یہ کتنی دیر اور چھپا رہ سکتا ہے اور کب تک تنگ رہے گی زبان بین الاقوامی کمیونٹی کی، وہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. میں شیخ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی بہت ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک سے. ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ لاک کی جو وائلیشن آج 3 دفعہ ہوئی ہے، اڑی حملہ، بارامولہ حملہ جہاں پہ حملہ آوروں کا اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلے گئے، زمین کہاں گئی یا آسمان نگل گیا ان کو،
اصل مسئلہ جس کی وجہ سے یہ تمام ایشو کھڑے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ موجود ہے, وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اس کی نوعیت اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز میں کم از کم یہ کہوں گا جی فیصل کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے تھوڑا سا یہ ہے, تسلی ہے کہ کم از کم حقائق ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں جو ہے. فیصل ایک بات میں آپ نے ایک اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ ایک پرابلم نہیں, کشمیر ہی صرف پرابلم نہیں ہے. کشمیر تو ہم اپنا جو بھی حق ہے وہ ادا کرتے ہیں مظلوم لوگوں کے لیے, ان بے کس لوگوں کے لیے, ان عوام کے لیے, ان اپنے رشتے کے لیے, اپنے خون کے لیے, وہ تو ہم کرتے رہیں گے, اس سے آپ ہمیں روک نہیں سکتے سچ بولنے سے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے آپ کے آگ کے اندر اسٹریٹجک اسٹرائک کی اور آپ کے آگے دہشت گرد مار دیے. بھائی خدا کے بدو, اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرح لیتے کہ آپ مجھے نشاندہی کرتے کہ یہ یہاں آپ کے وہ ہیں دہشت گرد, تو آپ بھائی پچھلے 11-12 سال سے تو ہم لڑ رہے ہیں, 70,000 ہمارے معصوم شہری, فوجی, ریجرز, سب مختلف لوگ شہید ہو چکے ہیں اس پاکستان میں, اور اسی ناسور کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. اور اب جا کے کہیں خدا نے ہمیں اس پہ کامیابی دی ہے کہ ہم اس ناسور کو کھاڑ کے بعد. ایک اور بہت بڑی وجہ ہے ہمسایہ, یہ پہلے باتیں ہوتی تھیں, محاورے تھے, ہمسایہ اچھا کھا رہا ہو تو دوسرے والا خوش ہوتا ہے کہ چلے اس کے گھر میں راحت پائیے. اب جو ہندوستان میں اگر ترقی ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلیے خوشی ہے آپ ضرور کریں, اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ترقی کرتے ہیں تو پھر آپ اس پہ بھی خوش ہوں. وہ ترقی اگر آپ ڈیفنس کے ڈومین کے اندر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ میزائل بنا لیا, نہیں فیصل میں اتنا کم ظرف بھی نہیں ہو سکتا, میرا کم اور کون سی بھارت کے اندر ترقی, میں بھارت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کم از کم منڈی تو ہے, ایک یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے لیے اس کا ایک ہے اثر تو ہے اس کا. اب ہمارے ہاں ایک ایسی چیز جس کو ہم بڑی عرصے کے بعد ایک طرف جا رہے ہیں, جس کا ہمیں احساس ہے, وہ جو چائنا کا ہمارے ہاں اکنامک کوریڈور کا جو ایک طریقہ تھا, وہ میرے خیال میں کچھ ایسی طاقتیں جن کو یہ پسند نہیں, یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک خوشحال مستحکم پاکستان ہو. حالانکہ یہ ضروری ہے, جتنے آپ مستحکم ہوں گے, خوشحال ہوں گے, اتنی ہی آپ کی سوچ مثبت ہوگی اور آپ بہتر سوچیں گے دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں, جس قسم کی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, ان الفاظ سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر میں الفاظ اگر میں مدد کرنا چاہتا ہوں کشمیر کی, اب دیکھیں میں اب کشمیر میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, کشمیر میں اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے, اگر آپ فوٹنگ نکال کے دیکھ لیجیے, ڈاکٹر صاحب کہیے جا کے وہاں پہ دیکھ لیں, اس وقت ساری جتنی وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے وہ ساری کی ساری ینگسٹر کے پاس ہے, وہ نیا خون ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے باو اجداد پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا, اور وہ اب اپنے اس غصے کو, اپنی اس ناراضگی کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں, نہتے کشمیری کر رہے ہیں. اب مجھے کم از کم ان کی اس تحریک کو اپنے بہتر الفاظ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں جل صاحب یہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اڑی جو حملہ ہوا, بارامولہ کی جو بات ہوئی, یا جو سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی, بارامولہ پٹھان کوٹ, وہ پٹھان کوٹ اس سے پہلے ہوا تھا. اب یہ کل والے واقعے کی, ہم رات والے واقعے کی بات کہہ رہے ہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں, کشمیر کا مسئلہ علیحدہ ہے اور یہ مسئلہ علیحدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ نہیں, پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑا ابتدائیہ اچھا سٹارٹ لیا, اور انہوں نے ایک پارشلی ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف سے بچے پتھر اٹھا رہے ہیں اور ایک طرف سے ریاست کی طرف سے ان کے گولیاں برسائی جا رہی ہیں, اندھا دھند برسائی جا رہی ہیں, اور تقریباً 5,000 سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں. تو ایٹ لیسٹ دس مچ کنفیشن کہ ایک طرف سے جبر ہو رہا ہے, ایک طرف سے وہ اپنے مطالبے کے لیے پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں, یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن پرتاپ صاحب, میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ نے کہی اور روہیل اصغر صاحب نے بھی کہی, برائے مہربانی آپ ایک بڑی اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, اپنی حکومت سے اگر آپ یہ کر لیتے کہ جن دہشت گردی کی جن ٹریننگ کیمپس کو آپ سٹرائک کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کتنی بار ہماری حکومتیں آپس میں مل چکی ہیں, این ایس ایز آپس میں مل چکے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور پرائم منسٹر صاحبان دونوں طرف سے پیرس میں بھی ملے, رشیا میں بھی ملے.
کاش آپ نے کبھی حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا ہوتا کہ ہمارے علم کے مطابق آپ کے کشمیر میں ان جگہوں پر ٹریننگ کیمپس قائم ہیں تو آج آپ کے پاس ان کو سٹرائک کرنے کا کوئی جواز ہوتا. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی آزادی ہماری طرف میڈیا کو ہے ان کو سوائے خدا کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا پاکستان کی میڈیا کو. نہ حکومت کر سکتی ہے نہ فوج کر سکتی ہے. یہ جن کسی کے قابو میں نہیں ہے. اور اجمل قصاب کا بھی سب سے پہلے سراغ اسی میڈیا نے لگایا تھا کہ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے اور کہاں کیا ہے، جب ہم ابھی تک ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کون ہے. ڈان اخبار کی رپورٹ تھی. اگر آج آپ نے 35 افراد کو مار ڈالا ہوتا تو یقیناً یہ ہمارے ہر بچے بلکہ بکری چرانے والے آدمی کے ہاتھ میں بھی سیلولر فون ہے اور وہ وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز ڈائریکٹ میڈیا کو بھیج رہے ہوتے ہیں. کسی پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پھر ہمارا ISPR میڈیا کے 35 چینلز کو لے کے ان تمام علاقوں میں گیا ہے اور ہم نے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان جن کو آپ ایکسس نہیں دیتے ہم ان کو بھی لے کر گئے ہیں اور ان کو کہا جی دیکھیں کہاں سٹرائک ہوئی ہے اور ان گاؤں میں جا کے ملیں. جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہم نے خود دکھائے ہیں. جو 9 گھائل ہوئے ہیں لوگ ان کو ہم نے خود دکھایا ہے. اگر 35 افراد آپ نے مار دیے ہوتے تو ہم یقیناً ان کو بھی بتاتے کہ اتنا بڑا ظلم انڈیا نے کیا ہے اور وہ ہمیں اس بات کا جواز دیتا کہ ہم آپ کو مزید سٹرینتھ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ سٹرائک کرتے. تو ایک تو پلیز آپ اپنی 1 ارب پاپولیشن کو ڈیسیو مت کریں. اپنی ان کلیمز کو جھوٹ پہ مت، جھوٹ کے اوپر ان کی بنیاد مت کھڑی کریں. یہ ایکسپوز ہو جانے والی چیز ہے. اب رہا یہ کہ یہ کیوں ٹینشن ہو رہی ہے اور ہم کس بات کی طرف کر رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں ایک بات بڑی واضح ہے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ایشو ہے جو رائز ہوا. ایک بچے ہیں، ایک نوجوان طبقہ ہے جو اس کا 85 ڈیز سے مظاہرہ کر رہا ہے. ڈیمانڈ تو وہ پچھلے 70 برس سے کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ حق ہمیں دلائیں جو نیشنل پلیبسٹ کا رائٹ یونائٹڈ نیشن میں نہرو صاحب کے موومنٹ کے نتیجہ میں یونائٹڈ نیشن نے وہ ریزولوشن پاس کیے تھے. تو اگر آپ اپنی اس پبلک کو ان لائنز پہ اپروچ کریں تو ہو سکتا ہے. سب سے بڑا اور پہلا قدم میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا جس کو پوری دنیا مانے گی. آپ آج وہاں میڈیا بلیک آؤٹ ختم کر دیں، اپنے چینلز کو وہاں جانے کی اجازت دے دیں. اور میں یہ روہیل اصغر صاحب حکومت سے منسلک ہیں، میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ انڈین میڈیا کو آ کر وہ ٹارگٹ دیکھنے دے جہاں آپ نے مارا ہے تاکہ وہ ان کو دکھا دیں. ہمارے میڈیا کو آپ دکھا دیں کہ جی یا انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہم نے فیکٹ فائنڈنگ مشن جن فیکٹ فائنڈنگ مشنز کی ہم نے بات کی ہے، CNN گیا، سب گئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن فیکٹ فائنڈنگ مشنز کا تقاضا OIC کر رہا ہے، ٹرکی کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے پلیز وہ فیکٹ فائنڈنگ مشنز جانے دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اگر پاکستان ملوث ہے تو لوگ ہم پر لان تان کریں گے اور اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو کم از کم آپ اس کے پولیٹیکل فال آؤٹ کے لیے تیار ہو جائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں ایک بڑے ریشنل آدمی سے بات کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں ناظرین. بریک کے بعد آتا ہوں تو وید پرتاپ ویدک صاحب سے پوچھیں گے یہاں پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ذرا علاج تو کیجئے. روہیل اصغر صاحب نے بھی بات کی اور جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو ایکسس دے دیجئے. تو ہم ویدک صاحب سے پوچھیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارلیمان کے اندر بڑی لے دے ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے. تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اب تک مودی سرکار نے ڈاکٹرز بھجوا دیے، کمک بھجوا دی، وہ علیحدہ معاملات ہیں. سیاسی طور پر کیا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کی طرف جاتا نظر آئے؟ کرفیو لفٹ ہو، لوگوں کی جانیں جانی بند ہوں، پتھر جو لوگ مار رہے ہیں، جو گولیاں برسا. ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان، ان کے نمائندے ملے اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے اجاگر کیا جائے گا اس مسئلے کو اور ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہمیں بتائیے آپ کی سیاسی پارٹیوں نے کیا کہا اور نریندر مودی صاحب نے کیا کیا کشمیر میں ایسا کہ کو بات چیت کا دروازہ کھولا،
ان کی حکومت کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، کوئی عملی اقدامات کیے، کسی پیکج کی اناؤنسمنٹ کی، کیا کیا ہے ابھی تک انہوں نے؟ دیکھیے، اس کے پہلے کہ آپ کے ان سوالات کا میں جواب دوں، میرے پہلے دو جو مہربان دوستوں نے باتیں کہی ہیں ان میں کچھ کافی اہم مدے ہیں. میں بہت کم لفظوں میں پہلے ان کا جواب دے دوں، پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. جی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بھارت بالکل جھوٹ بول رہا ہے، سب باتیں بناوٹی کر رہا ہے، اور نریندر مودی سرکار اپنے ملک کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عمران خان، حافظ سعید، میاں نواز جی کیوں کر رہے ہیں؟ کرنے دیجئے. جو کچھ یہ لوگ بولتے ہیں بولنے دیجئے. آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ یو این نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ کچھ نہیں کیا. یو این آبزرور. تو پاکستان میں فضول اس کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو میرے من میں یہ سوال اٹھتا ہے. دوسری بات، جو پلیبسٹ کی بات کہی، اب پلیبسٹ کی بات تو بالکل ایک دم پرانی پڑ گئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں جنرل مشرف نے جو پہل کی تھی مجھے وہ کافی اچھی لگی تھی. پہلے اٹل جی کے ساتھ، پھر منموہن سنگھ جی کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو اس پہل کو بڑھانا چاہیے. اور یہی بات میں ہمارے نریندر بھائی کو بولتا ہوں. اس کا طریقہ کار بھی بتا دیجئے کہ میاں صاحب کیسے کریں اور کیا کریں. اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میاں صاحب اور نریندر بھائی آپس میں بات کریں. ایک دوسرے کے شال بھیجتے ہیں، مٹھائی بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کے شادی میں جاتے ہیں، وہ ان کے اوس میں آتے ہیں. اور آج بات کرنے سے بات کرنے سے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں. بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپس میں؟ ویدک صاحب دیکھیے، آپ لوگ کہتے ہیں باہمی معاملہ ہے، اس میں تو گنجائش نکل آتی، لیکن باہمی معاملے کے لیے بھی ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان درخواست لے کر ہندوستان کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے. آئیے بات کر لیجئے، آئیے بات کر لیجئے، اور وہ یہ کہتے رہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے. بھائی میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، درخواست کی کوئی بات ہی نہیں ہے. سب ملک برابر ہے. مسئلہ جو ہے باہمی سے زیادہ مجھے لگتا ہے بین الاقوامی ہو گیا ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب انٹروین کرنا پڑے گا. ہاں، میں یہ بھی کہتا ہوں. میں نے تو اپنے ایک مضمون میں 3-4 دن پہلے لکھا تھا، پتہ نہیں وہ دنیا اخبار میں چھپا کہ نہیں چھپا. اس میں نے لکھا تھا کہ یہ پانچوں جو بڑے پاور ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں پگلے جھانک رہے ہیں. یہ دونوں ملکوں کے نیتاؤں سے، رہنماؤں سے بات کیوں نہیں کرواتے ہیں آپس میں ان کی؟ مطلب مجھے تو اتنا تعجب ہے. اور میں تو خود سوچ رہا تھا کہ ہمارے دونوں وزیر اعظموں کو میں فون کروں، لیکن میں تو اپنے وزیر اعظم سے ذرا خوش نہیں ہوں، اس لیے میں ان کو فون بالکل نہیں کرتا ہوں. لیکن میاں نواز شریف کو فون کر کے میں کہنے والا تھا کہ میاں صاحب آپ خود کیوں نہیں فون کر لیتے ہیں؟ کسی کی ناک نہیں کٹ رہی ہے، یہ عوام کا فائدہ ہے. عوام کے فائدے کے لیے ہم کو بات کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو آپس میں. اور دیکھیے ایک بات اور کہی گئی ابھی کہ میڈیا بریک آؤٹ ہمارے یہاں کی میڈیا نے بریک آؤٹ بالکل نہیں کیا ہے. ہمارا میڈیا بہت زوردار ہے، بہت بولتا ہے اور بہت کھاٹ کھڑی کرتا ہے نیتاؤں. میرا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف انڈین میڈیا کو انوائٹ کریں، دکھائیں وہاں پر کہ دیکھیے آپ کی سرکار نے کچھ کیا ہی نہیں. دکھائیں، ذرا پروف دکھائیں. اور میں پہلے دن سے، آپ دیکھیے پہلے دن جب بھارت کی طرف سے کارروائی ہوئی تو میں پہلے دن سے میں اکیلا آدمی ہوں جو مانگ کر رہا ہوں کہ آپ اس کا پرمان دیجئے، اس کے ثبوت پیش کیجئے، تب لوگوں کو بھروسہ ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کو پاکستان پہ حملہ بالکل نہیں مانا جانا چاہیے. دہشت گردوں پہ حملہ ہے اور پاکستان کو اس کی تائید کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہیں اور پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے خلاف کام نہیں کر پا رہا ہے تو چلو انڈیا نے کر دیا. اسامہ بن لیڈن کو پاکستان نہیں پکڑ پا رہا تھا، چلو امریکہ نے کر دیا. بھائی کام تو بیسک وہی ہے جو راحیل شریف جی کر رہے ہیں. 2 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا، آپ کی فوج نے کس قدر زبردست ابھیان چلایا تھا. سلام کرتا ہوں آپ کی فوج کو، لیکن میرا سلام تب پورا ہو کہ جب ہر طرح کے دہشت گرد کو وہ سمجھائیں. میں دہشت گردوں کو بھی مارنے کے خلاف ہوں، دہشت گردوں کو بھی مارنا نہیں. آخر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے. اور جب بالکل نہیں سمجھے اور وہ پھر تشدد کرنا چاہیں تو پھر کوئی علاج رہتا نہیں ہے. لیکن یہ کام آپ کی فوج کا، ہماری فوج کا، آپ کے رہنماؤں کا، ہمارے رہنماؤں کا، آپ کے اور میرے جیسے سوچنے وچارنے والے لوگوں کا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں بھائی چارہ پیدا کریں.
اور کشمیریوں کو میکسیمم آٹونومی دیں. دیکھیے آپ ڈاکٹر صاحب یہی میرا سوال تھا کہ آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کچھ کہنے کی. کشمیری خود کہیں کہ بھارت ماتا جی کی جے, کشمیری خود کہیں نریندر مودی صاحب کی جے, تو ہمیں تو یہ وہاں سے سینٹیمنٹ ملتا ہی نہیں ہے. نہیں, میں تو صرف بھارت ماتا کی جے کافی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری اور آپ کے کشمیری دونوں مل کر پاکستان ماتا اور بھارت ماتا دونوں کی جے ایک ساتھ بولے. یہ کشمیر جو کھائی بن گیا ہے وہ دونوں ملکوں کے بیچ دوستی کا پل بنے. دونوں کشمیروں کو ہم آٹونومی دیں, میکسیمم آٹونومی دیں, اور دونوں ملکوں کے بیچ وہ دوستی کی وجہ بنے. میں تو یہ چاہتا ہوں. آپ کے کشمیریوں سے بھی میری بات. ڈاکٹر صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ انڈیا کو ساک کانفرنس جو ہے تنسیخ نہیں کرنی چاہیے تھی, کینسلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی, نریندر مودی صاحب کو بیٹھ کر پانی کے ایشو کے اوپر یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے, نریندر مودی صاحب کو یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے تھی ملنے ملانے کی. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ جی جی نہیں, پانی وانی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ سب باتیں ہیں, وہ کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کی بالکل چنتا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو. اور کچھ میرا, اور یہ جو سارک کینسل ہوا ہے نا, یہ تو میں نے خود اپنے مضمون میں لکھا تھا پہلے دن کی. اب سارک کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ سارک میں جا کے ہم لوگ جوتن پجار کریں, دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلے, جنتا کا دماغ اور خراب کرے, عوام کا دماغ. پہلے ہی بیچارے لوگ بہک جاتے ہیں, زیادہ سوچتے بچارتے نہیں ہیں, اور دونوں طرف کے نیتا وہاں جا کے انرگل باتیں کریں, بالکل بے لگام باتیں کریں. ڈاکٹر صاحب ایک زمانے میں میرا بھی یہ والا ویو ہوا کرتا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ جہاں پہ آپ زہر اگلتے ہیں وہاں پہ آپ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی راستہ بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. 95% اگر آپ کو نفی ہے تو 5% کوئی ہو سکتا ہے اس میں سے مثبت بات بھی نکلے. تو دونوں سائیڈوں کو بات چیت کرنی چاہیے. میں ذرا شیخ صاحب کو اس میں انوالو کرنا چاہتا ہوں. آپ کے جیسے ایک واقعہ بول دوں, ایک سینٹینس. جب آپ کے جیسے لوگ ایسی بڑھیا ڈیبیٹ کرواتے ہیں, ہیلدی ڈیبیٹ کرواتے ہیں, اس میں سے نقطے اچھے نکلتے ہیں, اس سے بات چیت کا ماحول اور سمادھان حل کا ماحول نکلتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, جیسے ڈاکٹر مبشر حسن آپ کے یہاں سے لاہور سے اکثر آیا کرتے تھے. میں پرائم منسٹر نرسنگ راؤ جی اور اٹل بہاری واجپئی جی کے پاس, میرے ساتھ وہ ملنے جایا کرتے. وہ آپ ایکٹیویٹ کریں نا ان لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب اپنی سائٹ سے بھی ہونا چاہیے, یہاں سے بھی ہونا چاہیے. یہ جو بات کی میں کروں گا, یہ ہونا چاہیے, اور دوسری طرف سے عملی طور پر اقدامات کچھ اور ہو رہے ہوں, ڈرایا جا رہا ہو پانی کے مسئلے کے اوپر. شیخ صاحب چاہے سارک کا اور کہا جائے ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں, تو یہ پھر دونوں باتیں جو ہیں متضاد ہیں آپس میں. ڈاکٹر صاحب جو باتیں میں نے پاکستان کو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا شیخ صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اتفاق سے بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں ہندوستان کے جو آپ لیتے ہیں مبشر لیتے ہیں یا جو ان کی طرف نمائندے لیتے ہیں, بات کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتیں خاصی مثبت ہیں. کچھ چیزیں اب میں تھوڑا سا جو انہوں نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی میں اس کو ذرا عرض کر دوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اتنا وویلا کیوں مچا رہے ہیں. نارملی اگر کوئی بات ہو, اگر آپ کے اختلافات ہوں, تو کوئی وویلا مچانے والی بات کوئی نظر نہیں آتی, اور نہ ہی وویلا مچانے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کا میں نے پہلے بڑا تفصیل سے بات کی, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اندر آ کے ٹیررسٹ کو مارا اور آپ مار کے چلے گئے, اور پاکستان کو آپ نے بتانا گوارا نہیں کیا, یا کہیں ایسا جہاں پہ آپ نے بتایا نہیں, بالکل نہیں بتایا, بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. کہ میں آپ کو 100% مطلب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اپنے باتوں میں کہی تھی نا بات, یہ چھپتی نہیں آپ بات, کوئی بات چھپا سکتے نہیں آپ, بھلے آپ جو مرضی کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو ایک آدھ دن آپ چھپا لیں گے, اس کے بعد وہ بات منظر عام پہ آ جائے گی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں وویلا مچانے والی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل جائز اور بالکل مناسب ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, یہ جو سیلڈ بارڈر آپ کہہ لو, بالکل سیلڈ ہے, وہاں سے تو میرے خیال میں چڑیا بھی نہیں جا سکتے, اور اس میں آپ نے شاید میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں آپ نے وولٹیج بھی ہے اس وائر میں, الیکٹریفائی کیا ہوا ہے, کرنٹ رن کر رہا ہے, کہ آپ اس پہ نہیں جا سکتے. ایک
دوسرا جو امریکنز کی طرف سے جو آیا ہے وہ آیا کہ جو ان کے سیٹلائٹس ہیں جو وہاں پہ جو چیز کو دیکھتے رہتے ہیں وہ ان کی طرف سے آیا کہ کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی. ایک بات تو یہ آ گئی. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایسا کچھ کیا ہے تو آپ کیوں مطلب اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, بیک آف مائنڈ آپ کے کیا ہے کہ یہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب نہ کیجئے باتیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو ہمیں اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ہم نہیں کریں گے باتیں اس پہ. اب آپ دوسری طرف آ جائیے. جب بھی آپ کے ہاں حملہ ہوا, آپ نے حملے سے پہلے یا حملے کے فوراً بعد آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا. بمبئی کا آپ نے الزام لگا دیا, آپ نے پٹھانکوٹ کا لگا دیا, آپ نے بالاکوٹ کا لگا دیا, آپ نے اڑی کا لگا دیا. پاکستان نے اس سارے حملوں کے بعد اپنا جو موقف پیش کیا اس میں کہا ٹھیک ہے اوکے آپ نے الزام لگا دیا, ہمارے قانون نے سن لیا, آئیے اب اس کا حل نکال لیجئے. پاکستان نے ہر دفعہ یہ کہا کہ آپ کوئی ایسا غیر جانبدار فورم بتا دیں اور وہاں سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں کہ پاکستان اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے. اڑی میں بھی یہی کہا کہ آپ انٹرنیشنل ایک انویسٹیگیشن کروا لیں. اس پہ کبھی پاکستان کی بات نہیں مانی. اب آ جائیے سارک کی طرف. ڈاکٹر صاحب کہتے ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے گرم سرد باتیں ہوتی ہیں, اس میں آپ ایک دوسرے پہ تھوڑا سا غصے میں آتے, لیکن اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا کہ آپ غصے میں آتے تو آپ کا غصہ نکل جاتا اور سچائی پھر باہر آ جاتی. اور کچچھ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح بھوٹان ہوتا, نیپال ہوتا, جو بھی سری لنکا ہوتا, وہ جو اس سارک کانفرنس میں بیٹھے ہوتے, پھر وہ آ کے کہتے کہ بھائی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, ان کی ذرا غور سے بات سن لیجیے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس پہ آ کے معاملات جو ہیں آگے چلتے. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف پہل کر لیں کہ وہ ٹیلی فون کر دیں, ضرور پہل کر لیں, ضرور کرنا چاہیے, لیکن آپ کم از کم بتائیں تو صحیح ہمیں ہماری غلطی کیا ہے. کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ اگر کشمیریوں کی حق تلفی اگر ہو رہی ہے تو آپ بول رہے ہیں تو آپ درست, اگر میں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے اور میں بولوں تو میں غلط کر رہا ہوں. اب اس میں میرا یہ اختلاف ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کم از کم بتائیں تو صحیح ہم غلط کہاں پہ ہیں, اور اگر آپ غلط نہیں ہیں تو پھر آپ بارہا. اب دیکھیں نا, آپ جیسے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ نہیں پانی بند کر سکتے, آپ نے کہہ تو دیا, کہہ دیا نا, لیکن جب ایک پریشر آپ پہ آیا, جب آپ پہ پریشر آیا تو ان پہ obviously یہ کوئی آپ اکیلے تو نہیں ہے نا, آپ دنیا میں اکیلے تو نہیں بس رہے نا, دنیا بس رہی ہے. آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ بھئی آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں, آپ دکھی درد کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ پانی بند کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا آپ کے اصول ہیں یا قواعد ہیں. ایک بات. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب میری بات سے شاید ایگری کریں یا نہ کریں, یہ ان کا حق ہے. انڈیا نے ایک بات نہیں سیکھی پاکستان کے ماضی سے. انڈیا نے اپنا سب کچھ دو لگا دیا اس طاقت کے پیچھے, برسا برس جس کے ساتھ ہم نے دوستی نبھائی, ہم تو نبھاتے رہے, لیکن جب بھی مڑ کے دیکھا, جب بھی مشکل وقت آیا مڑ کے دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑے تھے. وہ اس وقت, میں بات کر رہا ہوں امریکن گورنمنٹ کی, وہ اس وقت تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کا کوئی دلچسپی یا انٹرسٹ ہوتا ہے. جب ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شیخ صاحب اب انہیں بھی وہ پہلے دیں جو پاکستان نے ان سے ریپ کر لیا ہے. چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, تو مزید اس گفتگو کو ناظرین. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے اسٹرائک جو ہے, اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر اسٹرائک. انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کہی, آپ نے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کے بیسز کو سٹرائک کیا ہے, ٹریننگ کیمپ کو سٹرائک کیا اور ہم نے پاکستان کی مدد کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں اتھارٹی کے ساتھ, اور آپ اپنی را سے پوچھ لیجئے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آئی ایس آئی اینڈ را دونوں بہت تجربے کار انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور یہ کچی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتی. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے جو بھی اگر کوئی ایسے دہشت گردی کے کیمپس ہوں تو وہ بارڈر کے 2 کلومیٹر پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. اتنا جا کے ان کو پلیٹ میں نہیں رکھ دیا جاتا کہ آپ آئیں ماریں اور واپس چلے جائیں اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہو. جب را بھی کرتا ہے تو ٹریننگ کیمپس آر ویری ڈیپ ان دا کنٹری, اور جہاں ہم بھی کچھ کرتے ہیں تو ٹریننگ کیمپس آر ویری ڈیپ ان دا کنٹری, وہ بارڈر پہ رکھے ہوئے نہیں ہوتے. تو ایک بات تو یہ ہے, اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے 2 کلومیٹر جا کے دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کیا اور 38 سال کی بات نہیں ہے, یہ غلط ہے.
دوسری بات لانچ پیڈ کیمپ نہیں، لانچنگ پیڈ ڈاکٹر صاحب، لانچنگ پیڈ بھی گیو می سم کریڈٹ کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے ان سب طرح کے کاموں میں اور امپلائمنٹس میں. لانچنگ پیڈ بھی 2 کلومیٹر کے ایریا میں نہیں ہوتا، وہاں تو ریگولر فورسز بیٹھی ہیں جو اپنی پراپر دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہیں. ایک بات، ان پہ جو آپ نے حملہ کیا، ہمارے 2 سرونگ سولجرز شہید ہوئے اور 9 سرونگ سولجر زخمی ہوئے. ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی فائرنگ سے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہی بہت اچھی ہے، میں آپ کی وساطت سے یہ پوائنٹ اپنی گورنمنٹ کے آگے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور تمام پالیسی پلانرز کے آگے، کہ جیسے آپ نے کہا دہشت گردوں کو مارنا ہی ضروری نہیں ہوتا. جس طرح نریندر مودی صاحب کے گجرات کے ریکارڈ کے بعد اور ان کی ٹریول پر پابندی تھی امریکہ کی طرف سے، اور آج امریکہ ان کے ساتھ ہاتھ میں لائے ہوئے ہے، اور گلبدین حکمت یار جو امریکہ کی فہرست میں اور خود افغانستان کی فہرست میں ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا اور ٹارگٹ تھا اور اس کو مارنا ڈیوٹی سمجھا جاتا تھا، کل اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر انہوں نے ان کو گورنمنٹ میں شامل کر لیا ہے. تو میں اپنے پالیسی پلانرز کو بھی کہوں گا کہ حافظ سعید ہو یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں، ان کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں. اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف یا باہرونی طاقتوں کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو بھی معاف کریں اور ان کو بھی اپنی گورنمنٹ مین سٹریم میں لے لیں. تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ ملوث ہے کسی کام میں تو آپ میں تبھی کہہ رہا ہوں ان کا کوئی ثبوت، میں ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ملوث ہیں تو آپ اپنے شواہد دیں اور ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ اسی طرح کا کوئی ایمنیسٹی کا پروگرام نکال لے تاکہ وہ ملک کے اندر بھی دہشت گردی نہ کریں اور ملک کے باہر میں. ہمارے ملک کے اندر 400 سے زیادہ سوئسائڈ بومنگز ہو چکی ہیں اور تقریباً 50,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ان تمام دہشت گردی کے نتیجے میں. تو ہم تو خود اس نحوست کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 15 برس سے. ہم کب چاہیں گے کہ ان کو ہم پال کے رکھیں اور کہیں اور بھیجیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کی جو آپ تعریف بتاتے ہیں وہ اپنے آپ ملک کے اندر بیٹھ کے بتاتے ہیں. ہماری دہشت گردی کی تعریف مختلف ہے. ہم کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو بھی دہشت گردی گردانتے ہیں. کلبھوشن یادو کیا کرنے آیا تھا؟ دنیا جو ہے اس کی تعریف جو ہے اس کے اوپر کنسنسس کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جو مظالم ریاست کر رہی ہو وہ دہشت گردی نہیں گردانے جائیں گے اور جو سرحد پار سے کوئی آپ کو مسئلہ ہوگا وہ دہشت گردی ہوگی؟ کلبھوشن یادو پہ بھی اپنا ویو دے دیں کہ what was he doing here؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا کہنا یہ ہے کہ تشدد کسی بھی طرف سے ہو، چاہے سرکار کی طرف سے ہو، چاہے کچھ شخصوں کی طرف سے ہو، کچھ تنظیموں کی طرف سے ہو، تشدد سے کوئی راستہ نکلتا نہیں. اور آپ سوچیں کہ ہمارے جو دہشت گرد لوگ ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں اور آپ کے یہاں جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی اور مجھ سے تو وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ آپ سوچو ذرا ہندوستان کی فوجی طاقت کتنی زیادہ ہے. اگر جو دہشت گردی آپ کر رہے ہیں وہ اور 500 سال تک کرتے رہیں، 1000 سال تک کرتے رہیں تو بھی بے نتیجہ ہے. آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہندوستان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہاں پر 10-20 مٹبھیڑیں روز ہوتی رہیں، 10-20-50 لوگ آپ کے مر جائیں، 10-20-50 ہمارے مر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. چلتا رہے گا 100 سال 200 سال 500 سال. لیکن اگر ہم لوگ بیٹھ جائیں، ہم لوگ ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں 70 سال پہلے تک، اور ابھی بھی پاکستانی لوگ اور بھارتی لوگ ایک دوسرے کو بہت پریم کرتے ہیں. جب آپس میں ملتے ہیں، ہم لوگ ودیشوں میں ملتے ہیں تو ہم لوگ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، ایک طرح کی زبان بولتے ہیں، ایک طرح کا ہم لوگوں کا کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، ہم لوگوں کا کلچر ایک ہی ہے. ارے بھائی تو بیٹھ کے بات کیوں؟ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ کی تجویز جو ہے بہت احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کشمیر کو اپنا حصہ گردانتے ہیں. اگر آپ امن آشتی کشمیر کے اندر نہیں لا سکتے ہیں
انڈین کشمیر کے اندر، تو پھر آپ دونوں ملکوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں. کہتے پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں، تو ذرا راغب کیجیے اپنی حکومت کو کہ ذرا گھر سے شروع کر لیں. نہیں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور میں تو آپ کو کیا کہتا ہوں کہ کشمیر میں اگر ایک بھی آدمی کو چوٹ پہنچتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اگر بلوچستان میں چوٹ پہنچتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اگر پختونخوا میں چوٹ پہنچتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اور ایسے ہی ہمارے ملک میں اگر کہیں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو بھی برا لگنا چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک فیملی کے لوگ ہیں. وہ بلوچستان سے کلبھوشن یادو صاحب پکڑے گئے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ ذکر نہیں کیا UN کے اندر. اب وہ انڈیا کے اندر اس کو تو نہیں انہوں نے اچھا کہا، لیکن سپیچ کو بہت برا بھلا کہا آپ کے میڈیا نے. جی 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 نہیں، وہ تو دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کو اپنا تصور بدلنا ہوگا سارے لوگوں کو. یہ دو ملک ہم بن گئے، ٹھیک ہے. ارے ایک فیملی تھی، اس میں 2 کمرے بنا کے ایک کمرے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں آپ رہ رہے ہیں. جھگڑے کا کارن کیا ہے؟ کوئی کارن نہیں. اور پاکستان یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، میں تو بہت پتہ نہیں کیوں میں تہہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. حریت کے جو لوگ ہیں پچھلے 20-25 سال میں میرے گھر آتے رہے ہیں. میں نے ہمارے ملک کے وزیر اعظموں سے ان سے بات کروائی ہے، ان کی میرے گھر بیٹھ کر انہوں نے بات کی ہے. اور آپ سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جو ایک انیشیٹو بیچ میں لیا گیا تھا جنرل مشرف کے وقت میں، وہ بس بنتے بنتے رہ گیا. اگر وہ بن جاتا، میاں صاحب کو چاہیے کہ اس کو اٹھائے پھر سے. ٹھیک ہے، اب جنرل مشرف کے ساتھ تو وہ دونوں طرف ٹھیک ہے. یہ جو تجویز دے رہے ہیں ڈاکٹر ویدک صاحب، کرنا چاہیے، جی پازیٹیو سوچنا چاہیے. شیخ صاحب، جو ویدک صاحب جو تجویز دے رہے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر اور خاص طور پہ انڈیا کے اندر ٹریڈیشنلی جس کے ہم پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ آپ ڈائیلاگ کر لیں. وہ کہتے ہیں کمپوزٹ کر لیں، ہم کہتے ہیں کمپوزٹ کر لیں. وہ کہتے ہیں کمپریہنسو کر لیں، ہم کہتے ہیں کمپریہنسو کر لیں. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں آگے. اصل دیکھا ہے یہ کہ کیوں کشمیر کا ایک ہے تو صحیح، بڑی اہمیت ہے اس کی. اب بھارت کو یہ فکر ہے کہ کشمیر اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. بہت ساری چیزوں میں جو آج انہوں نے 2 دن پہلے وہ بڑی بات کی تھی، پانی بند کر دیں گے، تو پھر مودی صاحب کے پاس اور کوئی رہ نہیں جائے گا نا، ہتھیار نہیں رہ جائے گا. اس لیے ایک چیز تو ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں، جو میرے ماننے میں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ کشمیر ہی ایک ایشو ہے ہندوستان میں. کشمیر کا ایشو تو پاکستان، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک ہمارا جڑا ہوا ہے ساتھ، ایک رشتے ہیں، خون ہے. وہاں پہ کوئی 23 ایکٹیوسٹ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. وہ ایک اکیلی وہ تو نہیں بھارت کے اندر. اور وہ ایشوز ہیں، وہ ان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. ناگالینڈ کا ہے یہ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کا یہ سکھ خالستان کی جو شروع ہو گئی ہے. ابھی وہ جو صاحب تھے ان کو 40 سال کے بعد انگلینڈ میں ان کو پولیٹیکل اسائلم مل گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے، سیریس ہے. اس کو میرے خیال میں ان کو جب تک انڈیا میں ایک، میں تعریف کرتے نہیں رہ سکتا، جب تک ڈاکٹر ویدک صاحب سے لوگ نہیں آئیں گے یہ کام نہیں چلے گا. وہاں پہ ایک ایسا ایک ناسور ہے جس کو ان کو اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا، وہ ہے آپ کی ریلیجس فنیٹزم. اور وہ ہمیں مودی سرکار کے دور وہ بھی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مودی صاحب تو سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اس مائنڈ سیٹ کو. مودی صاحب تو بہت بڑے سپورٹ ہے اس کے. ٹھیک ہے، میں ذرا جل صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس وقت، 3 دفعہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھارت کی طرف سے جو ہے گولہ باری کی ہے اور اس کا پاکستان جواب دے رہا ہے. تو میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ کنفیوژن جب کریٹ ہوتی ہے، جب اس کے اندر لیپس کرنا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے. ڈھلوان کے اوپر اگر آپ چل رہے ہوں اور ٹھوکر آپ کو لگے تو پھر آپ بہت تیزی سے کھائی کی طرف جاتے ہیں. نہیں دیکھو، ڈاکٹر ویدک صاحب نے ایک بات کہی تھی، ان کی نیک نیت ہی اپنی جگہ، لیکن وہ ایک پریشر کو مجھ سے یقیناً بہتر سمجھ 35 دہشت گرد مار دیے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور بھئی جب ہندوستان ہماری لائن آف کنٹرول کے اکراس آ کے مارے گا آدمی، ہمیں شناخت نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون محب وطن پاکستانی ہے اور کون پرامن پاکستانی ہے. ان کو کیسے شناخت ہو گئی کہ ہم نے 38 ان کے مار دیے ہیں؟ تو اس طرح ایک فورسز کے اوپر اپنے میسز کا ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے. جب وہ ادھر آئیں گے فائر کریں گے تو ہم جواب نہ دے کر اپنے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے.
ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے ابھی 3 راتوں سے وہ مسلسل فائر کر رہے ہیں اور ہم 3 راتوں سے مسلسل جواب دے رہے ہیں. یہ سیز فائر وائلیشنز ہیں, وہ 10 دن کریں گے, ہمیں 10 دن جواب دینا پڑے گا. وہ آج بند کر دیں, ہماری طرف سے کل بند ہو جائے گی, کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے. تو اس کا, اور یہ بارہا ہوتا رہا ہے کہ 15 دن 20 دن یہ وائلیشن چلتی رہی ہیں. تو یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, نہ یہ مسائل کا حل ہے, نہ اس سے کوئی پوزیٹیو آؤٹ کم ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائنگ لو, اور وہ اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جی کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائنگ لو. تو پھر مر کون رہا ہے اور کس کو مروا رہے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سے عقل سے کام لیا جائے, وہ بھی بند کر دیں اور ادھر سے بھی بند ہو جائے, تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا جا رہا ہے. جو ہمارے مہمانوں نے بات کی, کڑوی باتیں بھی ہوئیں لیکن اچھی باتیں بھی ہوئیں. دونوں اطراف سے اگر عقل مند لوگ بیٹھے ہوں, جن کے دماغ کام کر رہے ہوں, اور وہ بات چیت کے اوپر زیادہ زور رکھیں اور مسئلے کے حل کی طرف زور رکھیں, تو میرا خیال ہے بات زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر کشمیر کے حوالے سے تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بھارت کی سرکار کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. واٹ وینٹ رانگ ان کشمیر, اگر وہ ابھی بھی اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں تو حالات وہ اپنی فیور میں بہتر کر رہے ہوں گے, نہ کہ پاکستان کی فیور میں, بلکہ وہ آرگیومنٹ کریٹ کر رہے ہوں گے کہ ہماری پرابلم تھی, دیکھیے ہم نے ٹھیک کر لی ہے, لیکن ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی نہیں ہے. شیخ روہیل اسکر صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز زوان صاحب, اور ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اللہ حافظ.